शहादत वज़ू के बाद, तो उसके बारे में आता है कि वो जन्नत के जिस भी दरवाज़े से दाखिल होना चाहेगा अल्लाह ताला उसको अलाउ करेगा। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, एनर्जी आती है इंसान में, मोटिवेशन आती है, एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। अगर आपने देखना है कि आप एहसान वाले हैं, मुहसिन हैं कि नहीं हैं, तो उसका एक साइन है कि आप अल्लाह की तकदीर को इंशाल्लाह बहुत खुशी से और आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे कि अल्लाह की डिक्री को, अल्लाह की कद्र को और जो भी अल्लाह हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है उसको डाइजेस्ट कर लेना। बेशक अल्लाह को वो लोग से मोहब्बत है जो तौबा करते हैं। अब देखें तव्वाबीन ये एक बहुत ख़ास एट्रीब्यूट है। ये पता है कौन लोग हैं? ये वो हैं जो बार-बार तौबा करते हैं, बार-बार रिपेंट करते हैं। कि जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि एक रिवॉर्ड लिख दो, सिर्फ इरादे पे। और अगर वो नेकी कर ले, इरादे के बाद कर ले तो अल्लाह क्या कहता है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक शख्स बुराई का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या कहता है कि अभी ना लिखना। ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ इस हदीस का। और अगर वो बुराई कर लेता है तो अल्लाह कहता है एक लिखना, एक बुराई लिखना। उसके बाद जो है वो एक्सीलेंस इन वर्शिप में मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि एक्सीलेंस इन वुज़ू। हम वुज़ू को सही से नहीं करते हैं। अगर सिर्फ इंसान वुज़ू सही से कर ले, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है। एक हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, उसका सिर्फ मैं एक जुमला कोट कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 6 लोग उनको गारंटी है पैराडाइज़ की, गारंटी कि अगर उनकी डेथ आ जाती है उस दौरान तो वो गारंटीड पैराडाइज़ के लोग हैं। उनमें से एक है जो बहुत अच्छे से वुज़ू करता है। ये अल्फाज हैं बाकायदा, जो बहुत केयरफुली और अच्छे से वुज़ू करता है, वुज़ू करके मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है और अगर उस दौरान उसको मौत आ जाती है तो गारंटीड पैराडाइज़ है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से साबित हुआ कि वुज़ू एहसान से करना, यानी बहुत केयरफुली करना, वुज़ू को टाइम देना। और आई अंडरस्टैंड कि वुज़ू में सुस्ती होती है लोगों को और वो चाहते हैं कि हर वक्त वो वुज़ू में ही रहें और वुज़ू में ही नमाज़ पढ़ लें, इट्स फाइन। लेकिन एक्सीलेंस ये है कि वुज़ू को रिपीट करना। और क्योंकि आपको पता है हदीस के वुज़ू करने से जो माइनर सिन्स हैं वो झड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सही हदीस है। फिर वुज़ू के बाद जो दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 2 दुआएँ अल्लाह के नबी ने सिखाई, राइट? तो वो दुआएँ पढ़ने से आपको पता है ना, ये जो अशहदु अल्ला इलाहा ये वाली जो हमें अल्लाह के नबी ने कहा ये पढ़ा करो शहादत वुज़ू के बाद, तो उसके बारे में आता है कि वो जन्नत के जिस भी दरवाज़े से दाखिल होना चाहेगा अल्लाह ताला उसको अलाउ करेगा। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, एनर्जी आती है इंसान में, मोटिवेशन आती है, एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। यकीन करें वुज़ू इज़ अ शील्ड। जैसे लिटरली आपने देखा होगा कई मे बी किसी टीवी प्रोग्राम में, मे बी किसी मूवी में कि हीरो के इर्द-गिर्द ना एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है मे बी किसी एलियन अटैक से, किसी और चीज़ से। सो ये ऐसी शील्ड है जो आपको नेगेटिव थॉट्स से, शैतान के शर से, उन तीरों से प्रोटेक्ट करेगी। मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया बहावलपुर में, कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे मेरा टॉपिक ये था कि स्टूडेंट्स को एंग्ज़ायटी जो होती है, स्ट्रेस होता है, वो कैसे उसको रिलीव करें पढ़ते हुए। तो मैंने एक उन्हें एडवाइस ये की कि वुज़ू करके पढ़ा करें। और ये सुनने में बहुत ही आम सी बात लगती है, बल्कि कुछ लोग इसका मज़ाक भी उड़ाते हैं कि यार ये क्या एडवाइस है, मतलब हमको नमाज़ पढ़ने लगे हैं जो वुज़ू करके हम दुनियावी तालीम पढ़ें। तो ये बाकायदा सुन्ना मेथड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू ही लव्ड बीइंग इन वुज़ू। इवन रात सोने से पहले वुज़ू करके सोया करते थे। तो इसलिए यू नेवर नो कि जब आप वुज़ू करके इवन पढ़ने बैठते हैं ना, तो चले मैं कहता हूँ शायद ये आपको फ़ायदा ना हो कि आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप पढ़ लें, लेकिन ये फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि आप नेगेटिव थॉट्स से और एंग्जाइटी से बच जाएंगे, क्योंकि वो जो शील्ड आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर ली। तो देखें वुज़ू में एक्सीलेंस शो करना ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। और फिर इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को उनके वुज़ू के जो साइन, वो जो
اعضاء ہیں ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے پہچانوں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے، یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے، رائٹ؟ یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ہیں، ان کی ایلبوز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں، یا اتنا کیئرلیسلی وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے۔ تو دیکھیں اگر ایکسیلنس آپ نے کہیں شو کرنا ہے تو وضو از اے گریٹ ٹپ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں، محسن ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے۔ تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ، کہ اللہ کی ڈکری کو، اللہ کی قدر کو، اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا۔ بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس میں راضی ہو جانا۔ ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ نا، راضی ہو جانا اس میں، یہ بیسکلی احسان ہے۔ جیسے انبیاء تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا، اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی، اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹر۔ اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا کہ اللہ کی رضا۔ تو اسی لیے وہ دعا ہے، پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بینگ راضی آن اللہ's تقدیر۔ وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا۔ یہ 3 بار صبح، 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے۔ پھر دیکھیں احسان ان دا کریکٹر، اپنے کریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا، اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو، وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا۔ تکبر ایک قلبی بیماری ہے، تکبر ہو سکتا ہے، لکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو ایویں ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس پہ جہاد کرنا، دیٹ از احسان۔ بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا۔ حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری، تو کہتے ہیں نا اسکالرز کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں، ٹھیک ہے؟ دس از احسان، کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے، ٹرسٹ می۔ تو اپنے قلبی امراض کے خلاف جہاد کرنا، اور اپنے ہارٹ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے کردار کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، یہ احسان ہے۔ تو احسان کین بی ایوری تھنگ، ورک پلیس پہ، ریلیشن شپس پہ، کریکٹر وائز، وضو میں، ورشپنگ اللہ، اللہ کے بارے میں ازمپشن رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے احسان کے ساتھ چلنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کو ایٹریبیوٹ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ کافی وہ بڑی آیت ہے، لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بلکہ اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہیں، اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں۔ ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے۔ یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔
اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، یہ دیکھو منافق ہو گیا، جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں، ہیومن بینگس تھے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں۔ تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے، بہانہ بنا لے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے وہ ایک صحابی تھے، بار بار شراب پیا کرتے تھے، آپ نے وہ سٹوری سنی ہے، پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو، یہ انسان جو ہے، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا، ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹالرنس تھی، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی، حد پنشمنٹ، انہیں کوڑے مارے جایا کرتے تھے۔ تو میسیج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر، اور اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے، اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ اب ہوپلیس ہو گیا ہے، یا وہ منافق ہو چکا ہے، یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے، رائٹ؟ یا اس سے نفرت کرنی چاہیے، یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، بٹ ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کر دے اس گناہ کے حوالے سے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں، ایگزام بناتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے، اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی، رب جیسا لینینٹ۔ اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ، اور اگر وہ نیکی کر لے، ارادے کے بعد کر لے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ 10 سے ملٹیپلائی کر دو۔ اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا، یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا۔ اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا، ایک برائی لکھنا۔ یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، دس از دی لینینسی آف آور لارڈ۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں، لڑتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟